Okay. So since you've been an honest individual and a committed individual towards your job, so what do you think आपने उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम जो लॉन्च किया, मैं तो बोलूँगा पहले आपने स्कूल लॉन्च किया, सो पाकिस्तान का उस टाइम से अब हमारा एजुकेशन के ऊपर सारे टॉपिक पे बात करने का, तो मैं ये बात बोलूँगा कि आप उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम को वेयर वर यू सी एंड आप उस टाइम पे फ्लॉज चैलेंजेस क्या थे अगर बैक इन 2005 की बात करें तो आपने उस टाइम पे क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्या पर्सपेक्टिव था एजुकेशन का, आप क्या सोचते थे यार आपकी नज़र में एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए? एक तो ज़ाती जो मेरा माइंडसेट है कन्वेंशनल तरीक़ाकार, रिवाजी तरीक़ाकार, ये मुझे पसंद नहीं था. यानी एक चीज़ जब राइज है बस आप उसी को फॉलो करो, तो इससे मुझे इख्तलाफ था और मुझे कराहत होती थी कि यार ये क्या है, इतने बड़े बड़े सिलेबस और इतना बड़ा मतलब बैग बच्चे का 12 किलो का, एंग्जाइटी उसके गले में लटकाई हुई है, तो ये कौन संभालता है, ये सिलेबस करता कौन है. तो ये मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मैं इसको सॉर्ट आउट करूं कि नेशनल करिकुलम बनाता कौन है, और नेशनल करिकुलम में इतने फ्लॉज हैं, यानी चैलेंज के तौर पर कि आप देखें 365 दिन हैं, उसमें 180 दिन काम करना होता था, आज भी वही है, सारे संडेज वगैरह निकाल के तो 180 वर्किंग डेज़ होते हैं, 174 वर्किंग डेज़ होते हैं. एक चैलेंज तो ये होता था कि इतनी मोटी मोटी किताबें 180 दिन में आपने डिवीज़न करनी है. तो अगर आपके स्कूल में टर्म 2 हैं तो 15 वीक्स एक टर्म क्या है, 15 वीक्स 16 वीक्स दूसरे टर्म क्या है, ठीक है. अब 15 वीक में 60 वीक का काम करवाना, क्योंकि हमारे यहाँ एक मैं समझता हूँ फरसूदा है, दिस वर्ड विल बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, उस वक्त भी आज भी, कि ये बड़ा चैलेंज था कि इस फरसूदा सिलेबस को हम लेके आगे चल रहे थे. तो मुझे इससे बड़ा इख्तलाफ था और ये चैलेंज था और ये प्रॉब्लम था, 2005 का भी 2023 का भी है, आज भी ये प्रॉब्लम है. जी, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम हमें पता ही नहीं है, वो ऑब्सलीट हो चुका है. लोग इंटरनेशनल बेक्यूनरेट पे चले गए हैं, लोग PYP MYP सिस्टम पे चले गए थे, लोग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे. हम अभी तक मेमोराइजेशन और नंबर ओरिएंटेशन में फंसे हुए. ये एक बड़ा प्रॉब्लम था. दूसरा प्रॉब्लम, इनको अल्लाह हिदायत दे, हमारे जो हुक्मरान वगैरह बैठे होते हैं, मुझे भी अल्लाह हिदायत दे, इनको भी अल्लाह हिदायत दे, कि हर एक ने आके हर चीज़ में टांग अड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नशे को पूरा करने के लिए. वो मैस्लो की थ्योरी नहीं है कि आपको पहले फूड चाहिए होता है, फिर आपको शेल्टर चाहिए होता है, फिर आपको रिकग्निशन चाहिए होती है, फिर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए होती है, कि तब्दीली मैं लाया हूँ. यानी भले यू नो यू डोंट नो, भले आप उस काम को पहुंचा सकते हैं आखिर तक, भले आप नहीं पहुंचा सकते, टांग जरूर अड़ानी है. तो किसी भी एजुकेशन पॉलिसी जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, 5 साल की नया एजुकेशन की पॉलिसीज आई हैं, और सारी की सारी पॉलिसीज आइसोलेटेड एजुकेशन पॉलिसीज हैं. कोई पॉलिसी भी मर्ज नहीं है, यानी पॉलिसी प्लानिंग के साथ नहीं हुई है. पॉलिसी बनी, आइसोलेटेड बनी, थ्योरी बेस्ड थी, उसमें थ्योरी ही थी. मैं आपको बताता हूं कि बुलबुल मैंने नहीं देखा आज, लेकिन मैं बुलबुल का बच्चा नज़म आज भी आपको सुना सकता हूं, रोट लर्निंग. तो कोई भी, यानी 2005 में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो ये मुशर्रफ ने एक विंटर जोन और समर जोन को मिलाने का इसने इस सिस्टम किया. दिस वाज अनदर चैलेंज ऑफ दैट वेरी टाइम फॉर मी, कि इसने ये कहा पाकिस्तान जो है ये अंग्रेज़ के दौर से डिवीज़न हुई है इसकी, कि भाई कुछ विंटर जोन्स हैं, कुछ समर जोन्स हैं. जो विंटर जोन्स हैं उनमें आपने 2-2.5 माह की छुट्टी देनी है विंटर में, लॉन्ग वेकेशंस. जो समर जोन्स हैं उनमें आपने लॉन्ग वेकेशंस देनी है समर्स में. तो कोयटा वाज फॉलिंग इनटू विंटर जोन, यानी बलूचिस्तान के कुछ एरियाज समर जोन में, कुछ विंटर जोन्स में. तो इन्होंने उसको हमें कहा कि जी आपने भी अब स्टार्ट जो है वो सितंबर और अगस्त से लेना होगा,
commencement of the year of academics نا. میں نے اس کی بڑی مخالفت کی. وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک تو پورا نظام فرسودہ, پھر اس فرسودہ نظام میں دسمبر میں ہمارا بچہ ونٹر زون کا جو ہے وہ اپنا 4th کا ایگزامز لیٹ سے اس نے دے دیا. اب اس کا رزلٹ آ گیا اسی مہینے میں, دسمبر کے مہینے میں اس کا رزلٹ آ گیا. اب وہ 2-2.5 مہینہ لانگ ویکیشن پہ. جب وہ مارچ میں آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ 5th کلاس میں جائے گا ابھی وتھ فریش بکس. یہ سسٹم رائج ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ انگریز کا بنایا ہوا, ٹھیک ہے. مشرف نے یہ کہا کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ جو کوئٹہ ہے یا کوئی اور ونٹر زون کا ایریا ہے, یہ سمر زون کے ساتھ مرجڈ ہو جائیں, یعنی ویکیشنز اپنی اسی طرح اٹینڈ کریں, لیکن ایکیڈیمک ایئر جو ہے وہ یہ لوگ سمر زون کے ساتھ کریں گے, یعنی اگست یا جون جولائی, ہاں اگست میں سم ویئر ایڈمیشن جو ہے وہ اس ٹائم میں کریں گے. ہاں, تو میں نے کہا بچہ آلریڈی 2-2.5 مہینے جب لانگ ویکیشن پہ ہوتا ہے تو وہ یا پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ گلیوں میں کھیلتا رہتا ہے, یا پھر وہ موویز دیکھتا رہتا ہے, یا کہیں کسی ٹرپ پہ کسی سٹی میں چلا جاتا ہے. اب آپ دسمبر میں اس کا ایگزام 4th کا نہیں لوگے, اگر آپ سمر زون میں مرج ہوں گے تو آپ تو اس کا ایگزام لوگے کہیں جا کے مئی میں, صحیح ہے. ویکیشن وہ جو گزارے گا وہ پڑے گا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مارچ میں آئے گا, اسی 4th کو کنٹینیو کر کے آ رہا ہوگا, اور وہ پھر مئی میں جا کے ایگزام دے گا. جب مئی میں وہ ایگزام دے گا تو پھر اس کا رزلٹ کہیں جا کے جون یا جولائی میں آئے گا, تو وہ اگلی اس میں جائے گا کلاس. میں نے بہت مخالفت کی, یہ بہت بڑا چیلنج تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سطح پر سرکار کا جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں 23 ایجوکیشن سسٹم اب تک کرۂ ارض پر آ چکے ہیں, 23, ٹھیک ہے. اس میں سب سے بیکار ایجوکیشن سسٹم آج کا ہے, آج کا ورسٹ ہے. آپ کو بتاتا چلو میں کیوں ورسٹ ہے. پہلے جو تھے 2 مضامین پڑھائے جاتے تھے, ٹھیک ہے. وہ ایک مضمون تھا ایتھکس, دوسرا تھا ٹوٹل ایجوکیشن. آج ایتھکس بیچ میں غائب ہے, تربیت بیچ میں غائب ہے. ٹیچر ایک سیلز لیڈی ہے, بچے کو ہاتھ لگا نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور پیرنٹ جو ہے وہ ایک واچ ڈاگ ہے, ایک سرویلنس ہے آپ کے اوپر. جب موڈ بھی خراب ہو تو وہ آ کے آپ کے اوپر بات کرے گا. آپ کو چاہیے پیسہ, آپ اچھی فیس رکھ لیں, جو بھی پیرنٹ آ کے آپ کو بات سنائے آپ سن کے ان کو کہیں سر آپ ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہ ایک بزنس انڈسٹری بن چکی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن یا ایجوکیشنلی ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ایجوکیشن کی بنائی مشرف نے, وہ بھی بڑا غلط کیا. کوئی قانون اس کے لیے نہیں بنایا صوبہ وائز. یہ بھی ہمارے لیے چیلنج تھا. ہم بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ریگولیشنز کے اوپر, جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح رجسٹریشن ہمارے ساتھ کرنی ہے اور ہمارے رولز کو کیسے فالو کرنا ہے, تو وہ بلیک میلنگ والا طریقہ کار ہوتا تھا کہ کچھ دے دو تو ہم آپ کو لیٹ گو کریں گے, نہیں دو گے تو نہیں کریں گے. یہ بھی یہ ایک اور چیلنج تھا, ٹھیک ہے جی. تو ایک اور چیلنج یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن کا منسٹر ہوتا ہے یا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا سیکریٹری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے, ٹیم ورک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ ہم نے اس وقت بھی فیس کیا, آج بھی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ہم بہت ایزیلی نکل سکتے ہیں. کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ کسی بندے کو اگر آپ کمپٹنسی دیکھیں اس کی, آپ اس کو گورنمنٹ کا ایک اسکول ماڈل کے طور پر دے دیں. وہ اس گورنمنٹ کے اسکول کو ماڈل کے طور پر اگر کامیاب کر سکا تو پھر آپ اپنے ہی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں انہی کو اس رول ماڈل کے پیچھے بقایا اسکولز کو اپ گریڈ کر لیں. یا تو فینومینا یہ ہے گورنمنٹ کا بندہ خود اپنا علاج بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کراتا ہے, اپنا جو وہ ہے بچہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے, یعنی اس کو خود ٹرسٹ نہیں ہے, صحیح. تو یہ چیلنج ہم نے ریگولیٹری باڈیز کے بہت زیادہ. یہ تو آپ نے ریجنل چیلنجز فیس کیے ہوں گے جی. آپ نے پھر آپ کا رول کیا تھا اس پرابلم کو یا اس چیلنج کو ایوالو آپ نے پھر کیسے کیا؟
یہ تو آپ نے ریجنلی بات بتائی کہ آپ کو یہ سارے پرابلمس جسٹ آفٹر اوپننگ اپ اسکول یو ہیڈ میجر چیلنجز ریجنل لیول پہ. آپ کا کیا رول تھا اس میں, آپ نے کیسے ایوالو کیا؟ میں نے ایک تو جیسے بتایا آپ کو کہ میں نے ایک تو کنسسٹنسی کا دامن نہیں چھوڑا, ڈی مورلائز میں نہیں ہوا. جو بھی حربے استعمال ہوئے میرے اگینسٹ, تو میں نے کوشش کی کہ میں ان حربوں کے ہوتے ہوئے اپنا جو میرا وہ تھا ذیل اس کو میں نیچے نہ جانے دوں. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا, یقین کیجئے میں نے ایک یہاں پہ بات سناتا چلوں, آپ کو بڑا اچھا لگے گا. گاندھی اور نہرو جو تھے, انہوں نے ایک دفعہ مولانا ابوالکلام آزاد سے کہا کہ کمال کی بات ہے, آپ فورسی کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ پولیٹیکلی اسی طرح ہو جاتی ہے 70 to 80 to 90%. ہم فورسی کرتے ہیں وہ 20, 25, 30% بھی ہماری بات اس طرح نہیں ہوتی. ابوالکلام آزاد نے کہا میرے میں کوئی اسپیشل کوالٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے ہسٹری کو ایمانداری سے پڑھا, کیونکہ ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے. وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 400 سال پہلے جب پولیٹیکل یہ انسٹیبلٹی آئی تھی یا ٹرموائل آیا تھا, وہ پھر اس طرح سے ریزالو ہوا تھا. تو میں اس کو نظر میں رکھ کے اپنا فورسی کرتا ہوں کوئی بھی چیز. میں نے ایجوکیشن کی جو ہسٹری پڑھی تھی پاکستان کی, مجھے پتا تھا کہ یہ جو ہرڈلز ہیں یہ اس طرح سے ریزالو ہوں گے. یہ سیکنڈ تھنگ جو میں نے ایوالو کی, کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس چیز کی. مشرف جائے گا, یہ چیزیں ریپ اپ ہو جائیں گی. تو میں نے اس وقت ریزسٹنس دکھائی اور میں نے چینج نہیں کیا. تو جب میں نے چینج نہیں کیا, جو بھی میں نے فیس کیا, کورٹ کیس یا کچھ یا نان کمپلائنس, وہ میں نے فیس کیا. لیکن مجھے پتا تھا کہ دا مومنٹ ہی از گوئنگ ٹو گو, یہ پاکستان کی سائیکی ہے, بدقسمتی ہے کہ وہ چیز پھر پروموٹ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہے. نظام کی تو ہم کوئی بھی عزت نہیں کرتا نا, یہی تو ہمارا فینومینن ہے. if we start respecting the system, ہمارے یہ حال بھی نہ ہو. تو آپ نے جیسے ایجوکیشن اور ایتھکس کی بات کی ہے, تو واٹ ڈیڈ یو امپلیمنٹ؟ آپ نے دونوں سسٹم جو آپ نے بھی سسٹم یس آف کورس, دونوں سسٹم امپلیمنٹ کیے؟ یس نہیں, میں نے دونوں سسٹم امپلیمنٹ بھی کیے, اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو. ہم نے ایک ریزسٹنس برداشت کی پیرنٹس کی. ہم نے اپنے مینجمنٹ میں جو ہائی اپس تھے ہمارے سینئر موسٹ, ان میں میری مسز بھی ہیں, تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے ایک کام کیا کہ بچہ اگر اچھے نمبر لیتا ہے اور باقی وہ سارا دن شرارتیں کرتا ہے, تو اس کی جسٹیفیکیشن انف ہوتی ہے باپ کے لیے کہ ابو میتھس میں تو میرے 100 نمبر ہیں, تمام سبجیکٹس میں میرے 90% سے زیادہ ہیں, تو آپ کس بات پہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ مجھے سائیکل بھی چلانے دیں, آپ مجھے گلی میں بھی جانے دیں, آپ مجھے پتنگ بھی اڑانے دیں. اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے. جو باپ کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ واقعی یار ایکیڈیمکس میں تو یہ بڑا اسٹرانگ ہے, تو اب میں شرارت پہ کچھ نہ کہوں. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے اسٹوڈنٹ اسسمنٹ پالیسی بنائی, یعنی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک بہت سوچ بچار کیا, اور ہم نے کہا کہ بچے کا ایک ریکارڈ مینٹین ہوگا ڈیلی بیس پہ ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ. اس کی ریگولیرٹی, پنکچوالٹی, ہیلتھ اینڈ ہائیجین, جنرل بیہیویئر, لینگویج سکلز اس کے, اور اس کے ایکیڈیمکس. اگر یہ باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ہوگا تو ویکلی ہم اس کے بورڈ اور انڈیکس کو رینیو کرتے تھے, اس کو نیا لاتے تھے کہ اس ویک میں اس بچے نے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ڈے کا انعام لیا ہے, اس میں یہ کیا, تو وہ ٹریک اس کا بن رہا ہوتا تھا. جب اینڈ آف دا ایئر آتا تھا تو ہم سیکنڈری کلاسز کے بچوں کو شائننگ سٹار آف دا ایئر قرار دیتے تھے, ایک بچے کو, یعنی جس نے ریگولیرٹی میں بھی پورے نمبر لیے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین میں بھی پورے لیے, پنکچول بھی وہ رہا, ریگولر بھی تھا, لینگویج سکلز بھی اچھی تھی, جنرل بیہیویئر بھی بہت کرٹیس تھا. تو ہم نے جی اسٹوڈنٹ اسسمنٹ پالیسی میں جب ہم نے یہ چیزیں ڈالیں, اب بچہ حیران ہو گیا, پیرنٹ بھی حیران ہو گیا, ماں بھی حیران تھی. انہوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ یہ بات ناجائز ہے, ناانصافی ہے, میرے بچے نے ایکیڈیمکس میں اچھے نمبر لیے, آپ کو کیا ہے میرے بچے سے؟ اگر ایک دن وہ لیٹ آیا صرف اس پہ آپ اس کو ڈیڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ تو بچے کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ کے بچے کے ساتھ یہ ایک کلاس فیلو ہے جو کہ ان سب چیزوں کو بھی پورا کر رہا ہے, اور وہ ایک دن بھی لیٹ نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک دن بھی اس کے یونیفارم سٹینز نہیں تھے اس کے یونیفارم پہ, اور اس نے ایک دن بھی کسی سے بلی نہیں کیا, غلط چیز نہیں کی, تو ہم کیوں نہ اس کو فرسٹ دیں.
تو پھر ہم کوئٹہ شہر سے باہر ان کو گیسٹ کے طور پر بھیجتے تھے ٹکٹ ریٹرن دے کے تاکہ اس کی مورائل ہائی ہو کانفیڈنس. اور آنے والے سال میں اس کو ہم سیش دیتے تھے شائننگ سٹار آف دا ایئر 2022 2023. نیچے والوں کو ہم پھر پرائمری تک جو ہے شائننگ سٹار کو ہاف ایئر اسکالرشپ دیتے تھے. یہ جو سینئر کلاسز والا بچہ ہوتا تھا 7th 8th 9th 10th میں جس کو ہم شائننگ سٹار کرا دیتے وہ رول ماڈل بن جاتا تھا نیچے والوں کے لیے کہ یار اف ہی از ویئرنگ اے سیش اف ہی از بینگ گیون ریسپیکٹ بائی ٹیچرز آلسو یہ کن بیس پہ اس کو ملا ہے. تو وہ کہتے تھے یار یہ کبھی لیٹ نہیں آیا, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی کسی کے ساتھ فزیکل مار پیٹ نہیں کی, اس نے کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی, اس کا ریکارڈ ڈیلی کا موجود ہے اور بورڈ اپ گریڈ ہو رہا ہے ہر ویک میں. تو اس بچے کو تو اور ایکڈیمکس میں یہ ویسے بھی پورا ہے, ہوم ورک اس کا صحیح ہے, بات کرنے کا انداز صحیح ہے, کانفیڈنس میں یہ صحیح ہے. لازمی بات ہے ہم لوگ تو بتاتے بھی تھے سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ جو دونوں تربیت اس کی ہوتی تھی وہ بچے کو ایک وہ دیتی تھی, زیل دیتی تھی, تو باقی بچوں کے لیے وہ انسپریشن بن جاتا تھا. تو یہ چیز ہم نے 2007 سے چلائی اور یہ آج دن تک الحمدللہ ہے. مجھے نہیں پتا باقی اسکولز میں ہے نہیں ہے, میرے اسکول میں نے یہ چیز انٹروڈیوس کرائی. تو اس سے وہ تربیت کا جو عمل ہے, وہ تربیت کا عمل جو ہے الحمدللہ وہ اچھے خاصے حد تک وہ کور کر جاتا.